बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ़ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। यूथिये बार बार जाली नोटिफिकेशन जारी करके सोशल मीडिया पे घुमाई जा रहे हैं। परेशानी लाहक हो गई है इमरान खान साहब को भी, यूथियों को भी। इस पे क्या चक्कर है? एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात पूछे हैं। वो सवालात के जवाबात भी आ गए हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करना है। और राना सनाउल्लाह का बयान, इरफान सिद्दीकी का बयान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान, ये अब हुकूमत ने इजलास बुलाने का फ़ैसला कर लिया है। ये इजलास कब बुलाया जा रहा है? बताया जा रहा है कि अब की बार तीर निशाने से ख़ता नहीं जाएगा। फ़ैसला बड़ा हो चुका है। आपको पता है इस दौरान 30 सितंबर नए DGISI ने अपना चार्ज संभालना है। 30 सितंबर को ही 63A पर समात होनी है, नज़रसानी की। बहुत कुछ होने जा रहा है। और ये जो फ़ैसला आज आया है जो कादी फ़ायद ईसा साहब ने, फिर यूथी क्यों तड़प गए हैं ये फ़ैसला देख के? क्या चक्कर है? जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, ख़बरें सुने आप, आपका हक़ है। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाएं। प्यासों की प्यास बुझाइए। आ जाइए। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कल परसों कह दिया है, बहुत ही वाशगाफ अल्फाज में कहा है, बहुत वादे अल्फाज में कहा है कि PTI के ये जो रिज़र्व सीटों वाला फ़ैसला आया है, सीटें उनको नहीं मिलेंगी, यानी ये हम फ़ैसला नहीं मानेंगे। मतलब पहले तो कोई कह सकते, वो कहते हैं हम गैर आइनी फ़ैसला नहीं मानते। तो हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, इन सब ने, हुकूमती इत्तेहाद ने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये जो 8 जजों का फ़ैसला आया है ये गैर कानूनी और गैर आइनी है, इस वजह से हम नहीं मान सकते। आज वही बात इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है और उन्होंने भी यही बात बहुत ही बल्कि उन्होंने तो उनसे भी अल्फाज ज़रा उनके सख्त थे। और उन्होंने कहा है कि आपकी आज़ादी का हमें एहतराम है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों को मुखातिब करके कहा, अगर हम कोई गलती करें तो फिर आप उसको ठीक करते हैं और अगर आप करें तो फिर उसको कौन ठीक करेगा। हमें आपकी आज़ादी का एहतराम है, लेकिन हम आपकी आज़ादी के लिए अपनी अथॉरिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। यानी पार्लियामेंट की अथॉरिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। हम ये फ़ैसला नहीं मानेंगे। बहुत ही वाज़े। और ये तरमीम भी आएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि ये तरमीम भी आएगी। ये तरमीम ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। पॉइंट टू बी नोटेड, ज़रा आप जुमले पर गौर कीजिएगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, कि ये तरमीम जो आइनी तरमीम है ये ज़रूरी भी है और ये मजबूरी भी है। अब ये देखें, मजबूरी किस लिए है वो आपको पता है। अच्छा, अब की बार कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुकूमत ने इजलास बुलाने का फ़ैसला कर लिया है। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब अगर मौलाना फजल रहमान साहब साथ नहीं भी देंगे तो तरमीम तब भी आएगी और नंबर हमारे तब भी पूरे हैं। और मैं समझता हूँ मौलाना साहब बहुत ही ज़ीरक सियासतदान हैं, वो ये मौका कभी मिस नहीं करेंगे कि अगर उनके बग़ैर भी ये तरमीम हो जाती है तो। और अब अगर वो इजलास बुलाएंगे, पहले कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इजलास बुलाया और फिर उसके बाद उन्होंने मौलाना साहब को राज़ी करना शुरू किया और ये इजलास नहीं बुलाना चाहिए था जब तक वो पूरा इसको कंफर्म न कर लेते हिमायत को और नंबर अपने पूरे न कर लेते, तो उनको खिफत का सामना हुआ है वगैरह वगैरह। गो कि मेरी कुछ ओपिनियन इससे डिफरेंट थी, मैंने आपको बता दी। लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में इजलास बुलाएंगे, अब उनके पास नंबर पहले पूरे हो जाएंगे और अब तरमीम भी होगी। और तरमीम में जो कह रहे हैं कि बाकी चीज़ें तो कुछ होंगी वो चीज़ें होंगी। अच्छा, तरमीम ना एक तो आइनी तरमीम हो रही है ना, सारा मसला और रोला ही उसी का है। उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जो नंबर पूरे कर रहे हैं। एक हो रहा है एक रूल्स में तब्दीली, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। उसके लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM या बाकी कोई छोटी जमातें जो हैं
وہ مل کے ان کے پاس تعداد پوری ہے، اس کے لیے رولز میں تبدیلی کے لیے 51% چاہیے ہوتا ہے، اور وہ حکومت کے حکومتی اتحادیوں کے پاس پوری ہے، یعنی ججوں کی اس میں تعداد بڑھانا، یہ اس کے لیے کوئی 2/3 میجارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو جو آرڈیننس آ چکا ہے اس کو پاس کرنا کوئی 2/3 میجارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے گو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو چکا، وہاں پر سندھ ہائی کورٹ میں بھی غالباً فیصلے بھی محفوظ ہو چکے، اب وہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا، اگر آ بھی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تب بھی رکنے والی بات کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں، اب اس میں کہاں سے آئیں گے؟ اگر مولانا صاحب ساتھ دیتے ہیں پھر تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر کا فرسٹ ویک اور پھر یہ 30 ستمبر کو 63A والا بھی ہے، اور اگر 63A والا وہ فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہی فیصلہ کہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا عمر تا بندیال کی سربراہی میں 3-2 سے یہ فیصلہ آیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اگر کوئی پارٹی کی مرضی کے بغیر کوئی ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا، تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، یعنی یا تو ان کو ڈیسیڈ کریں یا ان کا ووٹ گنے، ایک کام کریں نا، تو وہ پھر انہوں نے کہا نہیں جی ووٹ بھی نہیں، تو وہ اگر وہ ریورس ہوتا ہے کہ جی ڈیسیڈ تو ہوگا لیکن ووٹ گنا جائے گا، تو اس میں بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں ووٹ کرنے کے لیے۔ ایک دوسرا، اب کچھ ایسا، اب مثلا 4 سیٹیں 4 حلقے کھلے، نون لیگ جیت گئی، اس کی بنیاد پہ بھی ان کی کوئی 1 سیٹ بڑھ گئی، مخصوص نشست۔ پیپلز پارٹی کا الیکشن ایک جیتی رحیم یار خان کا، وہاں پر بھی وہ ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا۔ کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، اور کچھ اور حلقے کھلنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو اس بنیاد پر بھی، اور ساتھ یہ جو 63A والا سلسلہ، تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے، اور کچھ آزاد بھی ہیں، جی ہاں، وہ ایسے آزاد جنہوں نے ڈکلیریشن دیا ہی نہیں تھا، وہ تو بالکل ہی آزاد ہیں نا، تو وہ کوئی 5 ہیں یا 7 ہیں، وہ بھی تو حکومت کہتی ہے کہ جی ہماری تعداد ویسی ہی پوری ہے، ٹھیک ہو گیا نا، ہمیں اپنی مخصوص نشستیں، اگر وہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ جی مخصوص نشستیں، چونکہ اب قانون آ گیا ہے، ہم نے پاس کر لیا ہے قانون، تو اب مخصوص نشستیں ہمیں اپنی الاٹ کریں، اگر وہ ہو جاتی ہیں تو یہ تو 2/3 میجارٹی بھی کراس کر جائے گی۔ تو خیر، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا کیا صورتحال ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس پر آؤں کہ جناب یہ جو فیصلہ آیا ہے آج، تفصیلی فیصلہ ہے ایک کیس کے بارے میں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے، اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ان 9 سوالات کا جواب دے دیا ہے کہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے پوچھا تھا۔ میں اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پہلے ہمارے دوست وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں 2 روز پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھ سے پوچھا تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، المعروف ان کے اپنے بقول کالا بھونڈ، ٹھیک ہو گیا نا، تو کالے بھونڈ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر ہم سیٹیں، یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو میں نے کہا جی مجھے کیا، اندھے کو کیا ضرورت ہے، 2 آنکھیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ دیں سیٹیں۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا ہے سہولت کاری کا۔ اب یہ کدھر پوچھا؟ اگر چیمبر میں پوچھا، کہیں بلا کے پوچھا، گھر میں بلا کے وہ اس سے پہلے بھی بہت سارے صحافی یہ دعویٰ کر چکے ہیں، اعزاز سید سمیت، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب کہ اطہر من اللہ صاحب کی دوستی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ جب جج بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تب اس وقت تک بھی کالیں شالیں، گھر آنا جانا یہ لگا رہتا تھا، تو مطلب بہت ساری باتیں ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب آپ اندازہ کیجئے یہ کیا مس کانڈکٹ نہیں ہے تو کیا ہے، یہ کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے تو کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ارشد شریف صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا، آپ کو یاد ہے، وہ 60 موجود ہے، میں نے کئی دفعہ میں سنا بھی چکا ہوں۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تو پاناما کے کیس پہ جلسے کر رہا تھا، جب پاناما آیا تو میں تو جلسے کر رہا تھا، میں رائمنڈ جا رہا تھا، میں لاہور جا رہا تھا، میں سڑکوں پر جا رہا تھا، تو مجھے سپریم کورٹ کے ایک جج، انہوں نے کہا جسٹس کھوسا، یہ نام لیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ادھر ادھر کیا گھوم رہے ہیں، آپ ادھر لے آئیں سپریم کورٹ میں، ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک، آج سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں
کہ مجھے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے بین مانگے. اب تو میں آپ یقین کیجئے کہ مجھے تو یہ خدشہ ہے یا مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ نیب کا کوئی اور ملزم سپریم کورٹ میں آئے اور کالے بھونوں کے سامنے آئے، وہ اس کے کیس میں عمران خان کو نیب کے کیسز میں بری کر دیں گے. یعنی کوئی ہے، اب وہ لاجک ہی ختم ہو گئی ہے نا. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا اختلافی نوٹ آیا ہے اسی کیس میں، ریزرو سیٹوں کے کیس میں، ریزرو سیٹس کا جو کیس ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا تو حق بنتا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس میں پارٹی ہی نہیں تھی. اتنا لمبا کیس چلتا رہا کو آخر پہ پارٹی بننے ان کی درخواست سامنے آئی، پھر اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس طریقے سے پی ٹی آئی کو سیٹیں دی جاتی ہیں بغیر ان کی درخواست آئے تو یہ ایک بری اگزامپل ہوگی. یہ ان کا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا اختلافی نوٹ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اور یہ تو پھر سو موٹو کے مترادف ہے. یہ تو یوں ہوگا کہ یہ جیسے سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے، اور یہ ایک اچھی اگزامپل نہیں ہوگی، یہ ایک بری اگزامپل ہوگی، بری پریسیڈنٹ یہ ایک سیٹ ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی نے درخواست ہی نہیں دی، وہ فریق ہی نہیں تھی، اور اٹھا کے آپ نے ان کو، بھائی یہ سب کو پتہ ہے کہ اگر جو آزاد جیتے ہیں ان کے بہاف پر یا ان کی حمایت سے یا وہ سارا کچھ، لیکن ایک ٹیکنیکلٹی ہے جس میں نشان واپس لیا گیا، اس کو سپریم کورٹ نے بھی اسی طرح سے برقرار رکھا. اور یہاں پر وہ فریق ہی نہیں ہے جو بندہ فریق ایک کوسچن کو کر لینا جج کے سامنے کہ سر میں اس پہ، تو وہ کہتے ہیں یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کے لیے آپ الگ سے درخواست دائر کریں. آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ، کتنی مرتبہ چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی عدالت تک، سپریم کورٹ تک، یہی کہ اگر کوئی irrelevant بات ہو، وہ مانگے ہی نہیں یا وہ فریق ہی نہ ہو یا وہ اس میں، تو کہتا نہیں اس کے لیے آپ الگ درخواست. یہ تو اس مقدمے میں اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اس میں اس حد تک یہاں آج جو فیصلہ آیا جو قاضی فیضیسہ صاحب نے، یہ بڑا امپارٹنٹ فیصلہ ہے. ایک یوتھیا دوست کہہ رہا تھا کہ نقوی صاحب دیکھیں یہ فیصلہ ہمارے خلاف آ گئی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا، یہ جو فیصلہ آیا ہے نا، فیصلہ ایک بلوچستان سے غالباً PB14 یا کسی کا نا ریکاؤنٹنگ کا کوئی فیصلہ تھا، کوئی کیس تھا. اس پر قاضی فیضیسہ صاحب نے مختصر فیصلہ دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو فارم 47 ہوتا ہے اور 45 ہوتا ہے اور 47 ہوتا ہے، اس کی اہمیت اس کے مقابلے میں نہیں ہے کہ جب تھیلے کھلتے ہیں، جب اصل ووٹوں کی جو گنتی ہوتی ہے، اصل اہمیت ان کی ہوتی ہے، اس گنتی کے مقابلے میں، تھیلے کھلنے کے مقابلے میں اور اصل ووٹوں کے مقابلے میں، جس پر جو گنتی میں سامنے آتے ہیں، ان کے مقابلے میں فارم 45 اور فارم 47 کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب میں تھوڑا سا آسان ترین الفاظ میں سمجھاؤں. فارم 45 وہ ہوتا ہے کہ جو ہر پولنگ سٹیشن پر پریزائڈنگ آفیسر، وہ باقی جو ہر کسی کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دستخطوں کے ساتھ وہ سامنے گنتے ہیں ووٹ، اور وہ اس فارم 45 اس کو کہتے ہیں، اس پر ہر کسی کے حاصل کردہ ووٹ، مسترد ووٹ وغیرہ وغیرہ لکھ دیے جاتے ہیں. ٹھیک، وہ فارم 45 جمع ہو کے سارے جاتے ہیں جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس. ساروں کے فارم 45 جمع ہوتے ہیں، اور فارم 47 کی بنیاد پر وہ رزلٹ بنتا ہے. یعنی رزلٹ بنتا وہی فارم 45 کی بنیاد پہ ہے، اور جس فارم پر آخر پہ رزلٹ بنتا ہے، ریٹرننگ آفیسر بناتا ہے، وہ ہوتا ہے فارم 45. پھر فارم 45 جو ہے نا آگے چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن آفیشلی اس رزلٹ کو اناؤنس کر دیتا ہے. ٹھیک، اب اس کے بعد قاضی فیضیسہ صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ جو بھی اگر آپ گنتی کی درخواست دیتے ہیں اور گنتی کی درخواست آپ کی منظور ہو جاتی ہے، یعنی الیکشن کمیشن میں، ٹھیک ہو گیا، گنتی ہوتی ہے اور گنتی اوپر نیچے ہو جاتی ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ گنتی ہوتی ہے، فارم 45 میں کوئی جیت رہا ہوتا ہے، گنتی میں کوئی دوسرا جیت جاتا ہے، کوئی ووٹ رہ جاتے ہیں کہیں سے، یا کہیں کوئی مسترد کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ وہاں پر وہ مسترد ووٹ اور یہ ووٹ، اس میں کئی دفعہ، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس فیصلے کی بات نہیں ہے، یہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب تھیلے کھلتے ہیں
تو وہ بندہ جیت جاتا ہے. جی گنتی میں غلطی ہو سکتی ہے, ادھر بھی غلطی ہو سکتی ہے. اتنے سارے سینکڑوں پولنگ سٹیشنز کے جمع ہو کے ایک جگہ پہ آتے ہیں, تو ان میں 200 400 500 1000 2000 4000 اس کی گنجائش ہوتی ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اکثر و بیشتر مارجن ہوتا ہے, فلاں بندہ 600 ووٹ سے جیت گیا, فلاں 800 سے جیت گیا, فلاں 1000 سے جیت, کتنی سیٹیں ایسی ہوتی ہیں, ٹھیک ہو گیا نا. ابھی 4 حلقے کھلے ہیں تو نون لیگ کے بندے جیت گئے ہیں, سامنے گنتی ہوئی ہے, اور جب گنتی ہوتی ہے تو دونوں کے امیدوار سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. اب یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے خلاف فیصلہ ہے کہ یہ تو تھیلوں میں ڈال دیں گے. وہ بھائی تھیلوں کی اوپر سیل لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر وہ سیل ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ عدالت میں جا سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے, یہ یوتھیوں کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوتی ہے, یہ تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ اب مزید حلقے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بالکل پکی بات ہے کہ یہ جو صورتحال ہے نا, یہ جو اب بات کر رہے ہیں, اب اس میں اس طریقے سے کہ یہ جو تھیلے کھلیں گے, جو 4 حلقے کھلے ہیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار نون لیگ والے باقی حلقے کھولنے کی درخواستیں کیوں نہیں دے رہے. اب یہ نون لیگ سے پوچھیں بھائی کہ وہ کیوں نہیں دے رہے. 4 حلقے کھلے ہیں, ان 4 میں وہ جیت گئے ہیں, تو باقی بہت سارے حلقے جہاں جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہے وہ آپ کھولیں. مثلا عمر ایوب کا حلقہ کیوں نہیں کھولا جا رہا کہ جب وہ بابر نواز ہیں, کون ہیں ان کے جو مد مقابل تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حلقہ کھولیں. میں کب کا کہہ رہا ہوں کہ حلقہ, اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے دے کے بیٹھی ہے اس گنتی پر, تو اس کے حلقے کو کھولیں. وہ جو بار بار کہ باقی حلقے کھولیں, حلقے کھلنے چاہیے. بھائی یہ جو سوال ہیں, چیف جسٹس صاحب نے, قاضی فیضیسہ صاحب نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے کوئی سوالات پوچھے تھے, ٹھیک ہو. وہ سوالات کیوں پوچھے تھے؟ یہ 8 ججوں نے, 8 کالے بھونڈوں نے ایک وضاحت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن سیٹیں نہیں دے رہا نا, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, آپ کو بھگتنے ہوں گے, ٹھیک. اس کے بعد ایک وضاحت آ گئی, اور وضاحت اس وقت آئی کہ جب دوسرے دن آئینی ترمیم ہونے جا رہی تھی. وہ تو بعد میں نہیں ہوئی, لیکن دوسرے دن جب الیکشن سیشن تھا اور آئینی ترمیم ہوئی, اس سے ایک دن پہلے ہمارے دوست ہیں خالد تاج صاحب, اور وہ بہت ہی باخبر قسم کے ایڈوکیٹ ہیں, اور وہ جناب انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھاگم دوڑ کی, اور انہوں نے مبینہ طور پہ کہا کہ ابھی اس کی وضاحت جاری ہونی چاہیے, ورنہ ہمارے ہاتھ سے یہ وقت نکل جائے گا. خیر یہ تو ان کی بات ہے. تو ایک وضاحت جاری ہو گئی اور جناب پورے میڈیا پہ وہ آ گئی. اب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا, خط لکھا قاضی فیضیسہ صاحب نے رجسٹرار کو, اور انہوں نے پوچھا پہلا سوال کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے متعلق پی ٹی آئی کی متفرق درخواستیں کب داخل کی گئیں, درخواستیں آئی کب. دوسرا سوال, ججز کمیٹی کے سامنے درخواستیں کیوں نہیں پیش کی گئیں, یعنی ججز کمیٹی میں تو چیف جسٹس بھی ہیں, تو یہ درخواستیں ادھر کیوں نہیں آئیں. تیسرا سوال, درخواستیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوئیں, اور اس بارے میں کاز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی. کاز لسٹ جاری ہوتی ہے نا ہر ایک کیس کی, ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بعد چوتھا سوال, کیا فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کیے گئے. بڑے قانونی سوالات ہیں نا, ٹھیک ہو گیا. پانچواں سوال, کسی کورٹ روم یا چیمبر میں کن جج صاحبان نے سماعت کی ہے سماعت. چھٹا سوال, آرڈر سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں نہ جاری ہوئی. کاز لسٹ سماعت کے لیے بھی ہوتی ہے اور آرڈر کے لیے بھی ہوتی ہے. اور ساتواں سوال, حکم نامہ جاری کرنے کے لیے وقت مقرر کیوں نہ کیا گیا. آٹھواں سوال, اوریجنل فائل اور اصل حکم نامہ جمع کرائے بغیر ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہوا. اور نواں سوال یعنی 9 سوال, وضاحتی حکم نامہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا. اب یہ قاضی صاحب نے پوچھا, اب ان 9 سوالوں کے جوابات آ گئے, ٹھیک ہو گیا. اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ جی, چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی. آپ ذرا انڈسپلن کی انتہا دیکھیں, یہ ذرا دیکھیں صحیح کس طرح کا انڈسپلن ہے. سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی, جبکہ ججز کے کسی چیمبر میں
ان درخواستوں پر بیٹھنے کے بارے میں معلومات نہیں۔ یہ ایک ہوائی فیصلہ تھا، ایک ہوائی وضاحت تھی۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، مخصوص نشستوں کے اب اس کے بعد رجسٹرار کی جانب سے بھیجے گئے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھیجوائی گئی۔ وضاحتی حکم سینئر جج کے اسٹاف آفیسر کے کہنے پر ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا۔ ویسے یہ بھی میں حیران ہوں کہ یار یہ کتنا سپریم کورٹ جیسا ادارہ اتنا مبینہ طور پر انڈسپلنڈ، چیف جسٹس کو پتہ کوئی نہیں، رجسٹرار کو فائل ہی نہیں بھیجی گئی، تو وہ ویب سائٹ ایویں ہر ہاتھ پہ چڑھی ہوئی ہے کہ جس کی مرضی آئے وہ اپلوڈ کر دے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بھائی یہ سارا کچھ کہ اب انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں یہ ویب سائٹ پر کس نے اپلوڈ کر دیا، رجسٹرار کے پاس تو اس کی فائل ہی نہیں آئی، مطلب جس کے ہتھے لگی اس نے تو کوئی ایس او پیز نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ریگولر کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہے، جس کی مرضی آئے اس نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا۔ مطلب ہے وہ کوئی تھرو پراپر چینل اپلوڈ نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کے کسی جج کا کوئی بھی سٹاف کہہ دے کہ فلاں چیز اپلوڈ کر دو، وہ اپلوڈ کر دیں گے۔ یہ ویسے ہی ہوائی وضاحت آ گئی، ایک فیصلہ لکھا گیا اس وضاحت کا اور پھر وہ اپلوڈ کر دیا گیا۔ چیف جسٹس کو نہیں پتہ، رجسٹرار کو نہیں پتہ، کسی کو نوٹسز نہیں گئے، کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، نہ سماعت کی نہ حکم سنانے کی، اور ویسے فیصلہ اپلوڈ ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ اسی پر انا للہ پڑھ لیجئے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔